अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात अपने जहन पर महफूज कर ले कि तरजीह दुनिया को ना दें। आप अगर तरजीह देना चाहते हैं तो आखिरत को तरजीह दें, अल्लाह की ज़ात को तरजीह दें। हमारी आखिरत किस तरह ठीक हो सकती है, हम आखिरत में कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा कैसे पा सकते हैं, इसको तरजीह दें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा बड़ी शान वाले हैं। उनमें से एक सहाबी रसूल अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे सूफिया तसव्वुफ़ में एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, तेरा तो फ़ख्र अबू ज़र है। यानी जिनको सही दुर्वेश कहते हैं ना, बिल्कुल सही दुर्वेश। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि दो ही तो बंदे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में किसी शय की परवाह नहीं करते। लोगों ने अर्ज़ किया, हुज़ूर कौन से हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, एक अबू ज़र गफ़ारी है और दूसरा अली मुर्तज़ा है। हज़रत अली फरमाया करते थे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों में चौथे या पांचवें मुसलमान हैं। आप शुरू से ही बड़े तबे आदमी थे। कुछ लोग शुरू से ही बड़े नफीस होते हैं। और आपका जो कबीला था बनु गफ़ार व रहज़नी किया करता था, लोगों को लूट लिया करता था। आपने शुरू में ये काम किया, लेकिन जब लोगों की चीख पुकार आपके करीब जाने लगी तो आपने इस काम को छोड़ दिया। आपने ये कहा कि नहीं, अब तबीयत नहीं मानती है इस तरह लोगों को जुल्म सितम करना। आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने से पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत शुरू कर दी थी। आपसे लोग पूछा करते थे कि आप इबादत तो करते थे, लेकिन आपके चेहरे का रुख किस तरफ हुआ करता था? तो आप इरशाद फरमाते थे, जिधर वो करा लेता था कर लेते थे। किसी ने आपको बताया कि मक्के में एक शख्स है जिसने ऐलान नबूवत किया है, वो आपकी तरह की बातें करते हैं, उनकी तबीयत आपकी तरह नफीस है, उम्दा है। आपने अपने भाई को भेजा जिनका नाम अनीस था कि जाओ ज़रा मक्का शरीफ के हालात को मालूम करके लाओ कि जो शख्स आए हैं उसने नबूवत का दावा किया है, उनकी कैफियत क्या है, उनकी माहियत क्या है, यानी उनकी बायोडाटा को लेके आओ। और जब उनके भाई वापस आए तो वो कहने लगे, वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुरे काम करने से मना फरमाते हैं, सिलह रहमी का हुक्म फरमाते हैं, लेकिन जितने लोग हैं सब उनके मुखालिफ हैं। जो लोग होते हैं उनकी तरजीहात बदलते रहती है। वो अपने मिजाज के एतबार से अपने चाहने वाले, अपने मानने वाले को बदलते रहते हैं। जो कोई उनके मिजाज का लगता है, जो कोई उनको ऐसा लगता है कि मैं जो चाह रहा हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो वही कर रहा है, तो लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी पैरवी करना पसंद करते हैं। हमें चाहिए कि किसी की पैरवी करने वाले को शुमार ना किया जाए, काउंट ना किया जाए। जो उनके भाई थे उन्होंने काउंट करके बताया कि उनके मानने वाले बहुत कम हैं, उनके मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे तसल्ली नहीं हुई है, मैं मुतमईन नहीं हुआ हूँ, मैं खुद जाऊँगा और जाके मालूमात हासिल करूँगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं मक्का शरीफ आया तो मैंने किसी से पूछा, मैंने उसको कुछ और समझा था और वो कुछ और निकला। मक्के वालों ने मुझे बड़ा मारा पीटा, मेरी बड़ी पिटाई हुई। मक्के पहुँच के पहली चीज़ जो मुझे मिली वो मार खाने की मिली। मेरी जो इब्तिदा हुई वो पिटाई से हुई। अब मैंने लोगों से पूछना छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर लगता था और मुझे भूख भी बड़ी लगी थी और मेरे पास रहने को जगह भी नहीं थी। मैं हरम शरीफ पर लेटा रहता था और मेरे नसीब देखो कि मुझे एक शख्स ने आकर हिलाया और मुझसे कहा कि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है आप कोई परदेसी हैं, क्या मैं आपको अपना मेहमान ना बना लूँ? तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम
علی ابن ابی طالب ہے، تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے مجھ پر شفقت فرمایا اور مجھے گھر لے کے گئے، کھانا بھی کھلایا اور میرے آرام کرنے کے لیے مجھے جگہ بھی عنایت فرمایا، اور میں نے پہلے ہی ایک سے پوچھ کے مار کھا چکا تھا، اسی لیے میں نے ان سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میں ان سے کچھ پوچھوں۔ میں کافی ڈر گیا تھا۔ میں ایک رات وہاں گزارا، پھر دوسری رات میری وہاں گزری، لیکن میں ڈرا ہوا تھا کہ میں پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ لیکن تیسرے دن مولا علی خود میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میری راز رکھ لیں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بڑا کشادہ سینہ دیا ہے مجھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو محمد رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ان کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو صبح لے کے جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں۔ انسان بزدل نہیں ہوتا ہے، ہر انسان بزدل بھی نہیں ہوتا ہے۔ بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہی عقل مندوں کا کام ہوتا ہے، یہی طاقت والوں کا کام ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو صبح لے کے جاؤں گا، لیکن یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، یہاں شرارتی لوگ چاروں جانب سے بھرے پڑے ہیں، اور اگر کوئی شرارتی کا ٹولہ ملے، کوئی جماعت ملے اور وہ جاسوسی کرتے رہے کہ کون نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس وقت میں نیچے جھک جاؤں گا اپنے جوتے کو صحیح کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کو کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ کو چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ترتیب سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی بڑے نفیس آدمی تھے، آپ زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ماننا ہوتا ہے، جن لوگوں کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، وہ زیادہ سوال نہیں کرتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنے شیخ کی، اپنے ماننے والے کی، اپنے پیروی کرنے والے کی باتیں کو سنتے رہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے سوال کیا کرتے تھے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 2-3 سوال کیے اور آپ نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تم باہر جا کر یہ ذکر نہ کرنا، لوگوں کے درمیان یہ نہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ورنہ لوگ تمہیں ماریں گے، لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مار کھاتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ، انہیں مارنے دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ نے باہر جا کر اعلان کیا اور مکہ والے نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے کہا کہ تمہیں گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، اور جو ان کا علاقہ ہے وہ بڑا ہی سخت مزاج والا علاقہ ہے۔ تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ طبعاً بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے۔ آپ فرماتے تھے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کر دو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن آپ حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ کیوں مال کو جمع کر کے رکھے ہو، اسے کیوں نہیں بانٹتے لوگوں میں، اسے کیوں نہیں صدقہ کر دیتے لوگوں کے درمیان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باقاعدہ آپ نے اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو کی۔ آپ کہتے تھے کہ جب اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن کریم میں کہ مال و دولت کو جمع نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگ بھی بڑے دانائی تھے، بڑے علم و فن کے پیکر تھے،
وہ لوگ یہ کہتے تھے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جب تک مال جمع نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ کیسے دیا جائے گا؟ جب فطرانے کا کہا تو ان لوگوں نے کہا مال جمع ہوتا ہے تبھی تو فطرانہ دیا جاتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ تقوی والی بات کر رہے ہیں کہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہاری باتوں کو تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ مدینے والے رسول کا اپنا کام کیا تھا؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور کا طریقہ تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا وہ راستہ نہیں چلا جائے جو راستہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر عمل کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے اور بڑا کھل کے عشق کیا کرتے تھے۔ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے قبیلے کے جانب بھیج دیا۔ آپ بڑے جلالی تھے اور آپ جب اپنے قبیلے کی طرف گئے تو آپ نے اپنے بھائی کو کلمہ پڑھایا، اپنے والدہ کو کلمہ پڑھایا، یہاں تک کہ آپ کے سارے قبیلے والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ ہجرت مدینہ کے بعد آئیں تبوک کے موقع کے قریب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ آپ نوکری کرتے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ بڑے دلیر آدمی تھے، آپ کا قبیلہ بڑا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام زر تھا، تو آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اونٹ کو چڑھاؤ گے۔ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو آپ کے بیٹے اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرنے میں شہید ہو گئے۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ مجھے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی ہے۔ ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا، تو بیٹا تو شہید ہو گیا، تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی خدمت کرنی ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوکری کروں گا، ان کی خدمت کروں گا۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے، ہر وقت آپ خدمت میں رہتے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے، آپ اصحاب صفہ میں شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے، سب سے پہلے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھتے کہ اے ابو ذر تم خیریت سے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے، ہمیشہ آپ صورت حال معلوم کرتے رہتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ آپ نے ہم جیسے گناہ گاروں کی مشکلیں بھی حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار کرے اور اس طرح عمل نہ کر سکے لیکن کوشش بہت کرے، اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کا عمل نہ کر سکے، دور حاضر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پیار ہے اپنے شیخ سے، اولیاء صالحین سے، تو آپ عمل کریں، آپ عمل کر کر بتائیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان ہیں تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں محبت کرنے سے روک دیا جائے، ہم اپنے اسلاف سے محبت نہ کریں۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے رب سے بھی بڑا پیار ہے اور آپ سے بھی بڑا پیار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر تم فکر نہ کرنا، ہم اور تم جنت میں ایک ساتھ جائیں گے، تم ذرہ برابر یہ فکر نہ کرنا۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے بہت محبت تھی، آپ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہتے۔ ایک دن آپ خدمت کرتے کرتے سو گئے، تو
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد تشریف لائیں صورت حال معلوم کرنے کے لیے کہ ابو ذر کہاں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے قریب آئے تو آپ سوئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے قریب آئے تو انہوں نے میری انگوٹھی کو ہلایا تو میری آنکھیں کھل گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو؟ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہی ہے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو میری بڑی نوکری کرتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ تجھ کو میری مسجد سے، میرے شہر سے جانا ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی کی طاقت ہے کہ مجھے کوئی آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تلوار نہ نکالنا، جہاں تم کو بھیجا جائے گا خاموشی کے ساتھ وہاں چلے جانا۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کب تک؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ رب العزت تیری اور میری ملاقات نہیں کروا دیتا ہے، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کا ظاہری وقت آ گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے تھے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جھکے ہوئے تھے، تو آپ نے فوراً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دفعہ آپ پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھے کسی صوبے کا گورنر بنا دیں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں کوئی عہدے پسند نہیں کرتا ہوں، تو تم بھی کوئی عہدے کو پسند نہ کرو۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں گا وہی چیز کا میں تم کو بھی مشورہ دوں گا، اور تم بھی اسی چیز کو پسند کرنا جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں۔ تم بھی وہی کام کرنا جس چیز کا میں مشورہ تم کو دیتا ہوں۔ تم بندے بڑے سیدھے سادے ہو، لیکن یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ آپ بڑے سادگی مزاج کے انسان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح نبیوں میں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت نے ہر انبیاء کرام کو الگ الگ خوبیوں سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، آپ کے تخت ہواؤں پر چلتے تھے، آپ جس جانب جانا چاہتے فوراً اس جانب پہنچ جاتے تھے۔ اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ آپ کا کوئی گھر بھی نہیں ہے اور آپ نے شادی بھی نہیں کی، آپ اینٹ کو اپنے سر کے پاس رکھ کر تکیہ بناتے، آپ کے پاس ایک کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں نیک ہوں، ان کو اپنے تقوی کو مسلط کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں نیک ہوں، بلکہ ان کے اخلاق، ان کے کردار سے لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ ہے۔ اسی لیے وہ جو بھی کرتے ہیں مخلص ہو کے کرتے ہیں۔ اور حکومت کسے چلانی ہے؟ حکومت بھی نیک لوگوں کو چلانی ہے۔ نیک لوگ ہی حکومت کو چلاتے ہیں اور صحیح فیصلہ لے کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جہاں حکومت میں نیک لوگ نہیں ہیں، غلط لوگ موجود ہیں، تو ان کے ذریعے حکومت کو نقصان پہنچتا ہے، ان کے ذریعے لوگ تکلیف میں رہتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو حق نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے ہم کوئی چیز کسی پر مسلط نہ کریں۔ جو انسان جو چیز کرنا چاہتا ہے اس کو وہ چیز کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسی لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ جو جس کے مستحق ہو، جو جس کے قابل ہو، جس کو جو چیز کرنے کی خواہش ہو، اس سے وہی چیز کرائی جائے، اسی مشن پر اس کو کامیاب ہونے دیا جائے، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے گی، اگر کسی کے ساتھ دشواری کی جائے گی، تو کچھ وقت تک وہ کامیاب نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد وہ ناکامیاب ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے نقصان ہوگا۔ اسی لیے ہم کسی پر کوئی چیز مسلط نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ انگلیوں کے ذریعے اپنے بال کو سیدھا کر رہا ہے، تو آپ نے سوچا اچھا انگلیوں کے بغیر
بھی انسان اپنے بال کو سیدھا کر سکتا ہے تو اب مجھے کنگھی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے کنگھی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر استعمال کر رہا ہے، تو پھر آپ نے اینٹ کو بھی صدقہ کر دیا۔ پھر ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ چلو بنا کر پانی پی رہا ہے، تو پھر آپ نے سوچا اچھا چلو بنا کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے، تو پھر ایسا کرو پیالہ بھی صدقہ کر دو۔ آپ نے پیالہ بھی صدقہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تقویٰ تھا، آپ کا یہ زہد تھا، آپ تقویٰ پسند کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو، ان کا تقویٰ دیکھنا ہو، تو وہ میرے ابو ذر کو دیکھ لے۔ یہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد اور تقویٰ کے اعتبار سے چلتے ہیں، یہ بھی تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی زہد کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی مال و دولت کو پسند نہیں کیا۔ آپ جہاں رہتے تھے تو وہاں کے گورنر نے 300 دینار آپ کو بھیجے۔ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی مال و دولت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی تحفہ آئے تو تم اس کو قبول کر لیا کرو، تم اس کو ایکسیپٹ کر لیا کرو، اسی لیے کہ وہ تحفے اللہ رب العزت کے جانب سے ہوتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ فقیری تھا، لیکن آپ کی زندگی بڑی انوکھی تھی۔ آپ سادگی کو پسند کیا کرتے تھے۔ جب 300 دینار آپ کے پاس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے گورنر کو کہو کہ کوئی اسے اور نہیں ملا ہے جسے دھوکہ دیا جائے، اس نے میرے گھر ہی مال کو بھیج دیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے میرے زائد سامان میں سے۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے ابو ذر یہ زائد چادر تم کیوں رکھے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اور تم ہو کہ میرے پاس دولت لے کے آئے ہو۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کہا کرتے تھے کتنا لوگوں کے پاس مال آ گیا ہے، لوگ مال کو جمع کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ لوگ مال کو صدقہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات کریں؟ آپ کیوں نہیں ایسا کہتے ہیں؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ مالدار ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس مال و دولت جمع ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، وہ کیفیت زیادہ بہتر تھی۔ آپ کے طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری تھی، آپ دولت کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب آپ کے کلاس فرینڈ تھے، یہ سب آپ کے ساتھی تھے، آپ ساتھ میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی جلال سے پیش آتے تھے، اور جب بھی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کی زندگی اتنی زیادہ انوکھی تھی کہ اب تک ان لوگوں کی زندگی کی طرح کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں تقویٰ پسند کیا کرتے تھے، دنیا کے دولت کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دن رات رہ کر ان کی غلامی پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے قریب سے آپ کا گزر ہوا تو آپ یہ کہنے لگے کہ اے ابو درداء یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مکان بنا رہے تھے، تو آپ نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو درداء مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ اب تیرے مکان بنانے کے لیے لوگوں کے پیٹھ پر سامان لایا جائے اور تیرا مکان بنایا جائے، اب تو اپنے گھر کے لیے اللہ رب العزت کے بندوں کے پیٹھ کے اوپر اینٹیں رکھے گا صرف اپنے ذات کے لیے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گردن کو جھکا لیا اور آپ نے کہا کہ اے ابو ذر غفاری تم جو بھی کہتے ہو نا ٹھیک کہتے ہو، بالکل حق کہتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ زمین کے اوپر اور آسمان سے نیچے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا سچا بندہ